बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निदाए उर्दू लेसन नंबर 21, सबक नंबर 21, अच्छा शहरी। सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे। शम्स के अब्बू एक दफ्तर में काम करते हैं। वो सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं और मगरिब से ज़रा पहले लौटते हैं। थके होते हैं मगर बच्चों से उनके स्कूल के काम के बारे में ज़रूर बातचीत करते हैं। आज जब सब खाने की मेज़ पर बैठे तो अब्बू ने पहले शम्स से पूछा, आज क्या पढ़ा है? फिर नजमा से। नजमा: अब्बू, आज हमने माशरती अलूम यानी सोशल स्टडीज़ में शहरी के हवाले से पढ़ा है। आप मेरी मदद करें, मुझे अच्छा शहरी पर एक मज़मून लिखना है। मज़मून यानी एसे। अब्बू, पहले ये बताएं आपने क्या पढ़ा है? नजमा: अब्बू, हमने तो पढ़ा है हर वो फ़र्द जो किसी मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता है वो उसका शहरी है। यानी कि किसी मुल्क में हमेशा से रहने वाला, मुस्तकिल तौर पे रहने वाला उस मुल्क का शहरी होता है, यानी उस मुल्क का सिटीज़न होता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी से हो। जब हम किसी मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करते हैं, यानी कि हमारा घर वहाँ पे होता है, हम वहाँ पे रहते हैं, कर लेते हैं, तो उस मुल्क के शहरी बन जाते हैं। शहरी बन जाने का मतलब ये है कि हमारे कुछ हकूक़ कानून के मुताबिक हैं और इसके साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी हैं। अच्छा, हमारे हकूक़ क्या होते हैं? जो हमें हासिल होते हैं, जो हमारी ज़रूरत होती है, जो कि हमारा हक होता है। और जो फ़राइज़ हैं वो ज़िम्मेदारियां हैं। जो ज़िम्मेदारियां हैं कि किसी इंसान ने कोई काम करना है, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो जो है वो उसके फ़राइज़ होते हैं। और हक वो होते हैं जो हर इंसान को हासिल होते हैं। यानी कि किसी भी शहर में जो मुस्तकिल तौर पर रहने वाला होता है उसके कुछ राइट्स होते हैं, यानी कुछ हक होते हैं, और कुछ फ़राइज़ होते हैं, यानी कि कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ज़िम्मेदारियां होती हैं। अब्बू: बिल्कुल सही। अगर हमें हकूक़ और फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियों का इल्म हो जाए और हर फ़र्द और इदारा अपने फ़राइज़ पूरे करे और अपना हक ले तो मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की आती है। यानी कि हर इंसान को अगर उसके पूरे राइट्स मिले, यानी कि पूरे हक मिले, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और फ़राइज़ को जो है वो सही तरीके से अदा करे, और उसको अपने हक का भी पता हो और अपने फ़र्ज़ का भी पता हो, तो इससे क्या होता है? इससे हम जो है वो कोई भी मुल्क जो है उसमें अमन होता है, खुशहाली होती है और वो मुल्क तरक्की करता है। अब्बू, आप मुझे ज़रा एक अच्छे शहरी की खूबियों के बारे में बताएं ताकि मैं अपना मज़मून लिख सकूं। अब्बू: नजमा बेटी, अगर हमें एक शहरी के हकूक़ और फ़राइज़ वाज़िया तौर पर समझ आ जाएं, यानी कि अगर हमें किसी शहरी के फ़राइज़ और हकूक़ सही तौर पर, मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएं, तो फिर एक अच्छे शहरी की खूबियाँ जानना आसान हो जाएगा। नजमा: जी अब्बू, आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। अब्बू: एक शहरी का हक ये है कि उसे मुल्क में घूमने फिरने की आज़ादी हासिल हो, उसे अपनी राय देने की आज़ादी हो, उसे सलाहियत के मुताबिक रोज़गार हासिल करने के मसावी मौक़े मैसर हों। यानी कि एक शहरी जो है वो अपने मुल्क में जो है आज़ादी के साथ घूम फिर सकता हो, और उसकी जो भी राय है, यानी जो भी उसकी सोच है, जो भी वो सोच रखता है, वो उसको एक्सप्रेस करने की उसको आज़ादी हो, और उसकी जो भी उसका कारोबार है या उसका काम है, पैसे कमाने का जो भी ज़रिया है, वो उसकी काबिलियत के मुताबिक हो। यानी अगर कोई इंसान जो है वो एक अच्छा टीचर बन सकता है और उसके अंदर ये खूबी है कि वो अच्छा पढ़ा सकता है, तो उसको जो है वो टीचर बनने का जो है वो मौका जो है वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो दिखने में कैसा ही हो, लेकिन सबको जो है वो एक बराबर जो है ना वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है वो जॉब्स मिलनी चाहिए। उसे अच्छी तालीम मिले और सेहत के लिए अस्पताल की सहूलत मौजूद हो,
یعنی کہ ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم ملے، اور ہاسپٹلز میں جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اچھی ملے، ایک جیسی ملے۔ اچھے اسکول اور اسپتال میں اچھا علاج ہر شہری کا حق ہے، یعنی کہ جتنے بھی شہری ہوتے ہیں، شہری جو ہے وہ شہر میں رہنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ شہری جو ہے وہ کسی بھی ملک میں مستقل رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ہر شہری کو جو ہے وہ اچھی تعلیم اور اچھا علاج جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ نجمہ: جی ابو، مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ تمام بنیادی باتیں جن کا تعلق ایک انسان کی ضروریات سے ہے، وہ ساری ایک شہری کا حق ہیں، اور ہر شہری کا حق ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے برابر مواقع حاصل ہوں۔ امیر غریب کا کوئی فرق نہ ہو، ذات، برادری، دیہی، شہری، اچھا دیہی مطلب گاؤں، گاؤں کا، اور شہری مطلب شہر کی تمیز کے بغیر سب کے ساتھ یکساں سلوک، ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ یعنی کہ اس کو، بچی کو جو ہے نجمہ، اس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسان کی جو ہے وہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں، بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ہر شہری کا حق ہے۔ یعنی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر شہری کو ان کی جو ہے وہ بنیادی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کریں، اور اس کے سب کو جو ہے وہ ایکولی جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس میں نہ تو امیر غریب کا فرق ہو، نہ ہی ذات اور برادری کا فرق ہو، اور نہ ہی یہ ہو کہ گاؤں والوں کو کم سہولتیں دی جائیں اور شہر والوں کو زیادہ سہولتیں دی جائیں۔ یعنی کہ شہر کے لوگوں یا گاؤں کے لوگوں، دونوں کو ایک برابر جو ہے وہ سہولتیں دی جائیں۔ ابو: بالکل صحیح سمجھی ہو، یہ تمام حقوق ہر انسان کو دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست مطلب حکومت، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ریاست کے امور چلانے کے لیے، امور مطلب اس کے جتنے بھی کام ہیں یا معاملات ہیں، چلانے کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے۔ نجمہ: ابو ذرا مجھے فرائض یا ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیے۔ ابو: بیٹی، حقوق اور فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر شہری کا حق ہے کہ اسے تعلیم اور صحت کی سہولتیں ملیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر شہری کا فرض ہے کہ قانون کا احترام کرے اور اپنے ذمے واجب الادا تمام ٹیکس بروقت دے، تاکہ حکومت اسکول اور اسپتال بنا سکے۔ اچھا، حکومت جو ہے وہ اس کی بے شک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو جو ہے وہ تعلیم کی اور صحت کی جو ہے وہ سہولتیں دے، یعنی کہ اچھے اسکولز اور ہاسپٹلز دے۔ لیکن یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب تمام شہری جو ہیں وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ صحیح وقت پر ادا کریں اور ٹیکس چوری نہ کریں، کیونکہ عوام کے ٹیکس سے ہی ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے آمد و رفت کی اچھی سہولتیں ملیں۔ آمد و رفت کی، یہیں کہیں آنے جانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولت ہے، وہ بھی ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی سہولت ملے۔ اب جیسے پاکستان میں لاہور میں جو ہے وہ اگر آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھیں تو ہم پنجاب کی حکومت نے ہمیں اورنج ٹرین، میٹرو بس، یہ ہماری جو شہر میں لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سہولت دی گئی ہے، مگر اس کا فرض ہے کہ بغیر ٹکٹ سرکاری گاڑیوں میں سفر نہ کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ یعنی کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ بس میں یا اورنج ٹرین میں یا ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بغیر ٹکٹ کے ٹریول نہ کریں، اور یعنی ٹرین میں بھی اور بس میں بھی نہ گند کریں، نہ ہی اس کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچائیں۔ سرکاری املاک کی حفاظت کریں، یعنی سرکاری جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہماری حکومت نے ہمیں ٹرین دی ہے، بس دی ہے، یا مختلف جو ہے وہ باغ دیے ہیں، گراؤنڈز دیے ہیں، اس کو ہم خراب کریں، اور انہیں درست طریقے سے استعمال کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ بھی ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے دی جانے والی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان کا صحیح استعمال کریں اور کسی بھی چیز کو جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ اگر ہاسپٹل میں ہمیں اچھے علاج کی سہولت مل رہی ہے تو ہاسپٹل میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے ہر چیز کا استعمال کریں اور وہاں پہ گندگی نہ مچائیں، اور
کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ کریں. نجمہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہری کے حقوق و فرائض ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں وہ اپنے حق کے لیے کوشش کرے وہاں اپنا فرض بھی پورا کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شہری کو جو ہے وہ اپنے رائٹس چاہیے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی صحیح طریقے سے پورا کرے، کیونکہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہاں بیٹی، اچھا شہری وہی ہوگا جو اپنے فرائض پورے کرتا ہے، قانون شکنی نہیں کرتا، اپنے ماحول کو صاف رکھتا ہے، جرائم سے دور رہتا ہے اور یوں ملک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. شمس جو ابھی تک خاموشی سے سن رہا تھا کہنے لگا، ابو میں نے تو پڑھا ہے کہ ایک شہری بجلی، گیس، پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ایک اچھا شہری ان سب کا درست استعمال کرتا ہے اور اپنے بل وقت پر ادا کرتا ہے اور یوں ملک کی ترقی میں حصہ لیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ سارے بلز جو ہیں وہ صحیح ٹائم پہ جمع کرواتا ہے اور نہ تو پانی ضائع کرتا، نہ گیس اور نہ ہی بجلی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ملنے والی جو فیسلٹیز ہیں ان کا اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرتا اور بل بھی وقت پہ ادا کرتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہم بلز پے کرتے ہیں اس میں ٹیکس لگا ہوتا ہے، تو ان کو بھی اگر صحیح وقت پہ ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا مکمل حصہ ادا کر رہا ہے. ابو شمس آپ نے بہت اہم بات کی ہے. اگر لوگ اپنے بل وقت پر ادا نہ کریں تو ان سہولتوں کا انتظام کرنا ممکن نہیں رہتا. ایک اچھا شہری ان باتوں کا خیال رکھتا ہے. نجمہ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اب میں مضمون لکھ سکوں گی. اچھا جی، آپ لوگوں نے آج کے اس سے کیا سیکھا ہے لیکچر سے؟ کہ ایک انسان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے رائٹس بھی جو ہیں وہ ایزیلی مل جاتے ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس کا بک ورک کرنا ہے. نجمہ کے ابو دفتر میں کام کرتے ہیں. صحیح. شہری صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں. غلط. ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ حقوق کے ساتھ اپنے فرائض بھی پورے کریں. صحیح. سرکاری املاک کی حفاظت کرنا صرف پولیس کی ذمہ داری ہے. غلط. صحت و تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے. صحیح. قانون پر عمل کرنا صرف پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے. غلط. اس کے بعد خالی جگہ پر ہے. کسی ملک میں مستقل طور پر رہنے والا اس ملک کا شہری کہلاتا ہے. شہری کی ذمہ داریاں ہی اس کے فرائض ہوتے ہیں. قانون کے مطابق جو سہولتیں ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمارے حقوق ہوتے ہیں. بطور شہری تمام لوگوں کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. ہمیں بجلی، پانی اور گیس کے بل وقت پر ادا کرنے چاہیے. اس کے بعد سوالوں کے جواب ہیں. یہ ہم اردو کی کلاس پر کاپی پہ کریں گے اور اس کی جو پکچرز ہیں وہ میں آپ کو واٹس ایپ کروں گی. اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے بک ورک. ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دے دی ہے. بک ورک کے بعد آپ نے اپنی اردو کی کلاس پر کاپی پہ اردو الف سائڈ پہ اچھا شہری کے الفاظ معنی لکھنے ہیں. سب سے پہلے لیسن کا نام، ڈیٹ اینڈ جماعت کا کام، اس کے بعد اچھا شہری، اس کے بعد اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اردو کلاس پر کاپی پہ اردو الف سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، بک ورک میں آگے جو ہے وہ واحد جمع ہے. حقوق حق، فرائض فرض، جرائم جرم، فوائد فائدہ، سہولیات سہولت، تعلقات تعلق، صدقات صدقہ. اچھا، یہاں پہ ایک گراف بنا ہوا ہے. اس کو گراف کو جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سوالوں کا جواب دینا ہے. اب پہلا سوال ہے، کتنے فیصد لوگوں کو تعلیم کی سہولت حاصل ہے؟ دیکھیں ذرا کتنے فیصد لوگوں کو تعلیم کی سہولت حاصل ہے. یہ ہے تعلیم، تو اس کی سہولت کتنے فیصد لوگوں کو حاصل ہے؟ 60% لوگوں کو. 60%، 60%. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کتنے فیصد کو صحت کی سہولت میسر ہے؟ صحت کہاں لکھا ہے؟ یہ صحت لکھا ہے.
اور یہ کتنے پرسنٹ حاصل ہے؟ 20%. 20%. بجلی کتنے فیصد لوگوں کو ملی ہوئی ہے؟ یہ لکھا ہے بجلی کتنے لوگوں کو ملی ہوئی ہے؟ 95%. 95%. گیس کتنے فیصد شہریوں کو میسر ہے؟ گیس کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا گیس ملی ہے 50%. 50% لوگوں کو گیس کی سہولت میسر ہے. سب سے زیادہ کون سی سہولت لوگوں کو ملی ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ کون سی سہولت ملی ہوئی ہے؟ سب سے زیادہ کون سی ہے؟ بجلی کی سہولت. سب سے کم کون سی سہولت میسر ہے؟ سب سے کم کون سی ہے؟ سب سے کم ہے صاف پانی کی سہولت. صاف پانی کی سہولت بھی اور صحت کی سہولت بھی. 60% لوگوں کو کون سی سہولت میسر ہے؟ دیکھیں ذرا 60% کون سے لوگوں کو کون سی سہولت میسر ہے؟ 60% میسر ہے تعلیم کی. 60% کون سی سہولت ہے؟ تعلیم کی سہولت. تو اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے بک ورک کرنا ہے اور پھر اپنی کلاسر کاپی پہ الفاظ معنی لکھنے ہیں اور سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. سوالات کے جوابات کی اور بک ورک کی پکچرز میں آپ کو واٹس ایپ بھی کروں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.